नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का ख़ास करम है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत ही आजिज़ी और उसकी इस नेमत पर शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें पूरे रमज़ान तौफीक दी और ये जो 4 हमारे पारे रह गए इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत से गुजार दे। और सिर्फ ये पारे सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं कि बस अब हमने पढ़ लिए तो बस छोटा सा मुख्तसर सा हमारा दौरा कुरान भी हो गया और कुछ कुरानिक जेम्स भी हमने हासिल कर लिए। असल चीज़ है नीयत और इरादा की कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत अता करे कि जो मैंने रमज़ान में इबादत की उसको भी बचा के रखें, अपनी नेकियों को भी। और रमज़ान के बाद इस्तकामत की दुआ कि अल्लाह ताला रमज़ान के बाद मुझे तौफीक देना कि मैं इससे भी ज़्यादा इबादत करूं, तेरी शुक्रगुजार बंदी बन जाऊं, तेरी इबादत गुजार बंदी बन जाऊं और हकीकी मायनों में तेरे जो तेरे अहकामात है उस पर अमल करने वाली हूँ। अब देखिए कि रमजान में तो एक माहौल होता है ना कि सब सहरी हो रही है, इफ्तारी हो रही है, रोजा रख रहे हैं, अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं, तुमने कितने कर लिया, अच्छा तो एक एक मुकाबला भी और एक समझे नेकियों में आगे बढ़ने का शौक भी। और अच्छा ये तुम लोग सहरी इफ्तारी भिजवा रहे हो, ये कर रहे हो, अच्छा चलो हम भी करते हैं, कोई नए नए आइडियाज शेयर करना। और फिर इंसान एक उस कैफियत में रहता है कि हर कोई जो है ना अल्लाह की खास तौफीक से कोशिश करता है। तो आप देखें कि सारी बात नीयत की है और तौफीक की है कि अल्लाह ताला के साथ जब आप नीयत करते हैं इरादा कि अल्लाह ताला तेरी खातिर हमने पूरे रमज़ान में बेशक आधे घंटे का कभी 35 और 40 मिनट्स भी चले जाते, हमने छोटा सा मुख्तसर सा दौरा कुरान किया और कुछ कुरानिक जेम्स इकट्ठे किए। अब अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी ही ख़ास करम से इस सिराते मुस्तकीम पर कायम रहूं। और आप देखिए ये सिराते मुस्तकीम भी इस्तकामत है ना, कायम रहने वाली चीज जिसमें आप अल्लाह की तौफीक से उस पे कायम रहते हैं। तो मैंने सिराते मुस्तकीम पे कायम रहना है और ये किताब मुझे वो टूल है जो कि कायम रहने के लिए मुझे तरीके बताएगी कि मैंने कैसे कायम रहना है। तो अभी से इरादा करें, नियत करें, कुरान को जो है ना अपनी जिंदगियों में इसके साथ एक अहम ताल्लुक बनाएं कि कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बनाना और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की भी फिक्र करना, उनको भी बताना। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास करम से होता है। अपनी अभी से दुआएं मांगे इस्तकामत की और अपनी नेकियों को बचा के रखें और जो सीखा उसको आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह आज हम 25वां पारा करेंगे और 25वें पारे में उसकी जो सूरत अहकाफ है वो स्टार्ट हो रही है। और 25वें पारे में जो सूरत अहकाफ स्टार्ट हो रही है वो मक्का में नाजिल हुई और मज़ामीन जो इसके हैं बेसिकली मक्की सूरतों के तौहीद की अहमियत, बुत परस्ती की तरदीद, आखरत का यकीनी होना यानी कि आखरत का बयान आता है, आखरत के अकीदे को स्ट्रॉन्ग करने की आयत आती हैं। फिर नबूवत और क्या कुरान पर होने वाले शुबहात का जवाब भी हमें इसी पारे में मिलता है। फिर हूद अलैहिस्सलाम का जो कौम का वाकया था और जिन्नात का ईमान लाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन का भी इसी पारे में मिलता है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, वही अल्लाह जो खालिक है। दूसरों ने क्या पैदा किया तो फिर तुम उनकी क्यों इबादत करते हो? कि तुम्हें कोई गारंटी है, कोई तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है जो कि शो कर रहा हो कि वाकई उन्होंने कुछ पैदा किया, जो तुमने उन्हें पैदा करते हुए देखा? तो एक रब को खालिक, मालिक, मुदब्बिर मानते हुए उसी को मानो, उसी की इबादत करो, उसके आगे सजदा करो, उसके साथ शिर्क ना करो। और जो मुशरिक हैं वो बहुत ही गुमराह हैं और वो इसी गुमराही में पड़े हुए हैं। तो मैंने शिर्क के रास्ते से अपने आप को बचाना है और कोशिश करनी है कि मैं जन्नत के रास्ते की तरफ जाऊं। फिर आप देखें कि वो कहते हैं कि ये कोई निराला रसूल है, तो आप नबी वसल्लम को बताया गया कि नहीं, आप निराले रसूल नहीं है, आप जैसे पहले अंबिया पैगामात लेके आए, आप भी पैगाम लेकर आए हैं और आपकी तरफ भी वही की जाती है। और पहले भी रसूल इंसान थे और आपसे पहले मूसा को भी किताब दी गई और उन पे भी आजमाइशें आई, तो उन्होंने भी सब्र किया, हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने उनकी सबर के बदले में उनको देखें कौम को बचा लिया और ईमान लाने वालों को और कौम को और नबी को बचा लिया और बाकियों पर आजमाइश। लेकिन आप देखें कि बाकियों ने जो हलाक हुए, तो हमें हलाकत से बचने के लिए दुनिया और आखिरत की अपना तर्ज अमल ठीक कर लेना चाहिए ना। और अगर हम नहीं करते तो फिर देखें कि उन कौमों का कितनी दफा रिपीट हुए कौमों के हालात। तो फिर क्यों नहीं बाज आते हो, क्यों नहीं सबक लेते हो?
پھر والدین سے برے سلوک کرنے والے کا انجام بھی برا ہے، اور برا انجام جو ہے وہ انسان کو زبردست خسارے میں لے کے جائے گا، پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ قوم میں عاد کا واقعہ کہ عذاب کے بادل سے انہیں بڑی لگا کہ ہائے بادل ہے، بارش ہوگی، ہائے بڑا انجوائے کریں گے، جیسے ہمیں ہوتا ہے نا بارش ہوگی ہم پکوڑے بنائیں گے، انجوائے کریں گے، تو یہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جو اگر بادل ہے، بارش ہے، تو وہ جو ہے نا خیر کے ساتھ، اس لیے دعا جو مانگی گئی ہے نا، جو تیز ہوائیں اور بارشیں ہوتی ہیں اس میں آپ دعا مانگیں کہ جو ہوا ہے وہ خیر کے ساتھ برکت والی ہو، اور جو نفع مند بارش کی اللہم سیبا نافعا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہلاکت بھی ہو سکتی ہے کہ انسان سیلاب آئے، کچھ ایسا ہو کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے، فصلیں کھڑی ہوں اور کتنا نقصان تباہی ہو سکتی ہے۔ تو عذاب کے بادل میں بڑی قوم خوش ہوئی اور رسول کی بات کو نہ مانا تو وہ برباد ہو گئے۔ اللہ نے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کی تاکہ لوگ رجوع کریں۔ پھر جنات اور قرآن کے جنات نے قرآن سنا، پھر قوم کو بتایا، ان کی دعوت دی گئی ایک اللہ کی طرف، پس صبر کرو جیسے انبیاء نے کیا، تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ پھر سورت محمد ہماری آتی ہے 26ویں پارے میں، اور یہ مدنی سورت ہے۔ کفار اور منافقین اور مشرک چاہتے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اس لیے اسے سورت میں اللہ کی راہ میں جہاد اور نفاق پر حکم دیا گیا، اور وہ اعمال بتائے گئے کہ یہ ایسے کام مت کرو، اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مشکل حال میں اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد سے کام کیا جائے، اور آپ دیکھیں آزمائشیں بھی آتی ہیں تو اس میں انسان ہمت کرے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جو ہم سورۃ البقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس نماز اور سے مدد لینی ہے۔ پھر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا، تو تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ مومن جنت میں، کافر جہنم میں، اپنے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر مومن جنت میں اور کافر جہنم میں جائے گا۔ منافقین کا گزیر کیا ہے کہ جہاد سے منافقین خوف زدہ بچنا چاہتے ہیں، اگر وہ قرآن میں غور کرتے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور وہ پیٹھ نہ پھیرتے۔ پھر آزمائش میں اطاعت اور نفاق کے حالات، آزمائش میں اطاعت کرو اللہ کی، کمزور نہ پڑو، اور انفاق خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو آزمائشیں جو آتی ہیں تو اس میں بھی انسان اطاعت سے کام لے، اور کوئی بھی ایسی کام نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، شکوہ شکایت اور اس طرح کے نہیں کام کرنے، بلکہ اللہ کی راہ میں دے اور فرما برداری میں لگ جائے۔ پھر سورت فتح ہماری آتی ہے 26ویں پارے میں، جو مدنی سورت ہے اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں صحابہ کرام کی تعریف اور منافقین کی مذمت کی گئی اور انہیں نصیحت کی گئی۔ فتح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جس نے مومنوں پر سکینت اتاری، ان کو مغفرت اور ہدایت عطا کی، اور بیت رضوان کا ذکر ہے کہ جس میں لوگ شامل ہوئے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور منافقین کے برے گمان میں جو بھی لڑائیاں وہ کرتے اس میں وہ گمراہ تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مال غنیمت کے حریث جو ہیں اور شریک جو لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رضا اور وعدے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، اور بیت لینے والوں سے اللہ راضی، اور غنیمت کے وعدے جو ہے وہ پورے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتے ہیں کہ انسان اپنا عمل اچھا کرے اور ایسی چیزوں سے بچ جائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں۔ کفر کو روکنا، مشرکین مکہ نے کفر کیا، مسجد حرام سے روکا، ان کے دلوں میں جاہلی حمیت تھی تو اللہ نے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی۔ کفار نے اشتعال غصہ دکھایا، مومنوں نے سچی اور سیدھی بات کی۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام کفار پر شدید اور کفار جو ہے انہیں دبا سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، صحابہ آپس میں مہربان، رحماؤ بینہم، کہ آپس میں رحم دلی کا معاملہ، لیکن کفار کے ساتھ وہ سخت ہیں۔ تو یہی ہمیں کرنا چاہیے، اپنی دلی دوست نہیں بنانا، کفار کو اچھے طریقے سے ان کو اسلام کی طرف لانا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دلی دوست بنانا، پھر راز شیئر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہماری بہت رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہماری صورت حجرات آتی ہے، انتہائی خوبصورت صورت، اور جو ایٹیکیٹس اور زندگی میں کامیابی کے جو ٹولز ہیں نا، کہ آپ چاہتے ہیں نا آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہوں اور آپ لوگوں کے دل جیتیں، تو آپ دیکھیں کہ ہماری اسکل بلڈنگ بھی آج اسی پہ ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صورت الحجرات میں ایٹیکیٹس اور مینر سکھائے ہیں نا، وہ انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے اگر بچ جائے نا انسان تو اس کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں۔ سورت حجرات جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اللہ اور رسول کے بارے میں ادب
کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں، اور آپ دیکھیں کہ خبروں کی تحقیق کر لیا کرو، اور آپس کی لڑائیوں کا حل بھی بتایا گیا، معاشرتی برائیوں سے منع کیا گیا، اور اطاعت اور قربانی کی تعلیم دی گئی۔ فاسق کی بات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر فاسق کی بات کی کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آیا تو اس کو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاتے پھرو۔ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ فَأَصْلِحُوا، آپس میں صلح کرا لیا کرو، اور کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ برے القاب سے اور طعنے نہ دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچو۔ آپ دیکھیں یہ انتہائی بری کام ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، اور وہ بدگمانی یقیناً لازمی آپ کی زبان پہ آتی ہے، اور آپ رہ نہیں سکتے اگر آپ پہلے بدگمان ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تھاٹ سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے اپنے گمان اور انٹینشن اور نیت پہ بھی فوکس رکھیں نا، تو آپ کتنی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ پلک چھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، یہ دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ آپ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں نا، تو جی نفس جو ہے وہ تو چاہتا ہے کسی کی غیبت ہو، وہ تو چاہتا ہے تجسس کرے اور دیکھے کہ فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو، بہو تمہاری یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو بھی بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، اس طرح کی باتیں اور تجسس اور غیبت، اور آپ دیکھیں بدگمانیاں، تو یہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، نہ صرف اپنے آپس میں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش اور راضی ہوں گے۔ یہ چیزیں آپ کی تعلقات بھی خراب کرتی ہیں، اور آپ کے جو ہے نا ذہنی سکون بھی برباد کرتی ہیں، اور تعلقات اور بانڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رسول پر ایمان رکھو، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہر چیز کو پیش کرنے میں پیچھے نہ رہو، تو ایسے معاشرتی برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دو جو اللہ نے منع فرمائی ہے، دیکھو تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے، تمہیں توفیق نیکیوں کی ملنی شروع ہو جائے گی، تم ان چیزوں سے باہر آ جاؤ گے جس کی وجہ سے تم کھپ رہے ہو، اور لوگوں کی زندگیوں میں انٹرسٹ ہے اور تجسس ہے اور غیبت آ رہی ہے اور بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صلح کرانے کا معاملہ ہو، کوئی کسی کو طعنہ نہ دے، برے القاب سے نہ پکارے، اور بات سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ پھر سورت خوف ہماری آ رہی ہے جو مکی صورت ہے اور آخرت کا بیان ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت کہ وہاں کے حالات بتائے گئے، اور تعجب ہوا کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر کہ کیا انہوں نے آسمان زمین کو کی بارش کو اور زمین کے بدلنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں دیکھا؟ پہلے قوموں نے جھٹلایا اور کیا انجام ہوا قوموں کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہی ہمارا پارا کنٹینیو ہو رہا ہے کہ سور پھونک دیا جائے گا، آخرت کے دلائل کہ جب آپ دیکھیں کہ دو طرح سے سور پھونکا جائے گا، ایک پہلا نفخہ اولا ہوگا، اور دوسرا نفخہ ثانیہ، کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کے قبروں سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت کے حالات کیا ہوں گے، انسان کی کیفیت کیا ہوگی، دونوں میں گیپ کتنا ہوگا، یہ ہمیں اس پارے سے سمجھ آتی ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ تم اس کی فکر کرو کہ اس آخرت میں تمہارا کیا مقام ہوگا، اور اس کے لیے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے ابھی دنیا میں اپنے عمل کو ٹھیک کر لو، کہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے عبادت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اپنی کوئی استقامت کی دعائیں اور پلاننگ کرو کہ بعد میں بھی تم نیکیاں کرتے رہو، کہ اس دن کی آخرت کی جو پریشانی ہے اس سے بچ جاؤ۔ پھر کتنے لوگوں کو ہلاک کیا کیا بد عملی کی وجہ سے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ بد عمل سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور کیسے لوگ اپنی بد عملی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے تو تم وہ عمل مت کرنا ورنہ تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر ہماری سورت زاریات آتی ہے 26ویں پارے میں، اور مکی صورت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے جو ثبوت اور حالات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تاریخی جو مثالیں ہیں وہ بھی پتہ چلتی ہیں کہ بڑے لوگوں کو دنیا میں سزا ملی، اور آخر میں کئی سوالوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت بھی دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ متقین جو ہیں جنت میں ان کی محفلیں کیا ہوں گی، رب کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو جنت کے وارث ہوں۔ یہ ہمارا پارا تھا، اس کا ہم نے خلاصہ کیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے قرآنک جیمز دیکھیں گے، اگر آپ اپنی اسکرین دیکھ رہے ہو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ استقامت کہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنے کا جو اجر ہے وہ جنت ہے، کہ آپ دیکھیں اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، دو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوس ہو، باقاعدگی کے ساتھ ہو، انسان استقامت کے اس پر قائم رہے، جمے ہوئے وہ عمل کرتا رہے، یعنی آج تہجد پڑھ لی تو کل چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے، رمضان میں بڑی عبادت ہوگی، اب عید سے ذرا انجوائے کریں نا، ذرا نیندیں پوری کریں اور بس نہیں،
اپنی آپ دیکھیں جو رمضان میں ایک دن میں 2 یا 3 پارے کر سکتا ہے، وہ رمضان کے بعد ایک پارا نہیں کر سکتا، آدھا پارا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ساری بات ہے استقامت کی، انسان اپنی روٹین بنائے، ایفرٹ کرے، نیت اور ارادہ کرے۔ اور ہمیں کیا پتا ہم نے اگلے رمضان میں آنا ہے، تو ہم جو باقی دن ہے رمضان کے اور اس کے بعد جو دن ہے اس میں اپنی نیت ارادہ کریں، کنٹینیو کریں نا بھائی، تو نیت دیکھی جائے گی کہ کون انسان کس نیت سے کوئی کام کرتا تھا۔ تو مستقل مزاج اور استقامت کی دعائیں مانگے بہت زیادہ، اور ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے، کہ ایمان کے بعد استقامت کے ساتھ انسان اپنے عمل کو اور اپنے نیکیوں کو باقاعدگی کے ساتھ بچا کے رکھے اور کرتا رہے اور اللہ سے اجر مانگے، دکھاوا نہ کرے، ایسی چیزیں نہ کرے جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تدبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دل کے قفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ اور آپ جب ان ڈیپتھ اسٹڈی سے اصل میں آیات پر غور و فکر کریں، اچھا یہ ریبک ٹیکسٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی ہے، یہ بھی بات بتائی ہے، اچھا جو پچھلی آیت سے کیا ریلیشن ہے، میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھوں۔ تو آپ دیکھیں کائنات میں اور اپنی نفوس میں اور قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ اس سے آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کا ہورائزن بڑھتا ہے، آپ کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کا عمل بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ شرح صدر سے کوئی کام کرتے ہیں نا، جب آپ قرآن کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ یہ تو حقیقت میں مبنی کتاب ہے، جس کا مجھے اب واقعی علم تو تھا، شعور بھی تھا، لیکن اب حقیقی معنوں میں عین الیقین ہو گیا، اب میں نے عمل بھی اپنا بہت خوبصورت کرنا ہے۔ پھر اخلاقی آداب کے جو ہمیں سورۃ الحجرات میں ملتے ہیں کہ مذاق اڑانے، عیب لگانے، برے نام رکھنے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچیں۔ غیبت کے بارے میں تو ہم دیکھیں نا، کوئی نہیں چاہتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے نا، لیکن ہم غیبت تو بڑے آرام سے کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں زنا سے بدتر اس کو کہا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ غیبت کیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا جو ذکر ہے وہ آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کرنا ہے، اور اگر موجودگی میں بھی کریں اور وہ اس کو برا لگے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ وہ بھی آپ نے غیبت کی، کیونکہ جو بہتان ہے وہ تو جھوٹ ہے نا، لیکن غیبت تو سچ بات ہے، جو آپ سامنے کر رہے ہیں پیٹ پیچھے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، بوتھ آر ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کی برائی جو ہے سامنے کریں یا پیچھے۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں غیبت نہ کریں تو پھر کریں کیا، آپ کو بات ہی نہیں ہوتی، یا آپ کی سوچ ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ دنیا میں اتنا کچھ بولنے کے لیے، اتنا کچھ آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے جو ہمیں لگتا ہے، کیونکہ ہماری لمیٹڈ سوچ ہے نا، ہم جس خول میں ہوتے ہیں نا اسی خول میں ہی رہتے ہیں، کبھی اس سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ بدگمانی، تجسس اور غیبت انتہائی بد اخلاقی کے جو ہے نا، معاشرتی جو ہے نا بد اخلاقی کی جو سائنز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہنا اوئے کلو، اوئے موٹی ناک والی، اور تم تو ہوئی بڑی موٹی، اور تمہیں تو یہ عادت بڑی فضول ہے، اور تانے دینا، عیب لگانا، برے القاب سے پکانا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مینشن کیا قرآن میں، حالانکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ بھی ہیں، لیکن قرآن میں کوئی چیز آ گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حقیقی طور پر آپ نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین میں اعمال کو جو سورۃ محمد میں آیا کہ ضائع کرنے والی جو چیزیں اس سے بچیں، اس کے اسباب ڈھونڈیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے اعمال کو ضائع کر دیتی ہوں، کوئی احسان تو نہیں جتاتی، کوئی ریاکاری تو نہیں کرتی، کسی کا دل دکھانا، کسی کی حق تلفی کرنا، کہ غیبت سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اعمال ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم ناگوار نہ لگے، خواہ کتنا ہی مشکل ہو۔ اور ماں کا حق کیا ہے؟ ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بچوں کو جنم دیتی ہے، اور اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی جو ہے نا، جیسے 3 دفعہ آیا کہ تمہاری کون سلوک کا زیادہ حقدار ہے، تو آپ نے فرمایا ماں، پھر انہوں نے کہا ماں، پھر انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ماں، پھر انہوں نے کہا ہاں اب جو ہے نا تمہارا باپ، 4تھی بار۔ پھر بخل، دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے، بخل کا نقصان انسان کو خود ملتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ پھر برا گمان کہ اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا برا نہ سوچو، حسن زن کے ساتھ فوت ہو کر، کیونکہ اللہ ویسا معاملہ کرے گا جیسا گمان ہوگا۔ آج سوچے کہ آج ہی میں کسی کی وہ شیخ کی کوئی ویڈیو سن رہی تھی، انہوں نے کہا آپ جس حالت میں اٹھائے جائیں گے نا، جس حالت میں فوت ہوں گے، ساری زندگی جس طرح گزاری اس طرح ہی فوت ہوں گے، اور جس حالت میں ہوں گے اسی طرح اٹھائے جائیں گے، جیسے تلبیہ پڑھتا ہوا، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک عورت تھی وہ قیام میں فوت ہوئی، کہ وہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کو چکر آئے اور وہ اسی حالت میں، تو ان کو نہلانے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں اوپر جا رہے نا، اسے نماز والی جو ہاتھ باندھے ہوئے سینے پہ، تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، یہ تو اسی حالت میں فوت ہوئی ہے، انہوں نے کہا اسی حالت میں اس نے اٹھانے جانا ہے، اس لیے اس کو واپس نہیں یہ ہو رہی نا، اور باڈی اکڑ بھی جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا گمان کریں کہ قیام کی حالت میں فوت ہوئی ہے تو اسی طرح اٹھائی جائے گی۔ تو دیکھیں ہم کس حالت میں فوت ہوں گے نا، یہ میوزک سن رہے تھے، اچھا گانے، ٹی وی، کوئی ایسی چیز جو کہ خدا نے نافرمانی کی ہے،
تو دیکھا کریں رمضان میں بہت عبادت کی بعد میں نیکیاں تو نہیں ضائع کرتے، ایسے ٹائم پہ ایسی چیزوں میں تو نہیں اپنے آپ کو مگن کرتے کہ اپنی نیکیاں برباد کر دیں۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بچائے اور بخل سے بچے، دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ اصل میں قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ قرض آپ کو واپس کریں گے بڑھا چڑھا کے، جو اللہ کی راہ میں دین کے لیے لگائے، اور اسپیشلی صدقہ خیرات جو آپ لوگوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں اس میں بہت، لیکن کنجوسی کیا ہے، یہ نقصان انسان کو خود ملتا ہے، اور وہ مشکلات جو آتی ہیں اس سے وہ پھر خود ہی دیکھے کہ اب دیکھیں آپ کا مال کتنا بچا لیں گے، دن آئے گا وہ مال آپ کو، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، وہ گنجے سانپ کی طرح ڈسے گا انسان کو کہ ہائے میں کاش اپنے ہاتھ سے دے جاتی۔ پیچھے تو بچوں نے کھا پی کے برگر کھائے، انجوائے کیا، پیزے کھائے اور خوب میرا مال اڑایا، میرے پاس جو مال تھا میں اس سے کچھ کسی کے بھلے کا کام کر جاتی۔ ہاں شرعی حصے تو بعد میں ہوں گے تو ہوں گے، لیکن آپ جو مال ہمارے پاس آج ہوتا ہے اور اس میں ہم کچھ سیو کر لیں، باقی اللہ کی راہ میں اور اچھے کاموں میں لگائیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ بس بچا بچا کے 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ، 2 لاکھ ہے تو 3 لاکھ، تو میں ذرا بچا بچا کے رکھوں، تو بچا بچا کے قبر میں نہیں جائے گا، ہاں آخرت کے بینک میں جائے گا اگر مال اچھی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں برا گمان، اللہ کے بارے میں کچھ برا نہ سوچو، حسن ظن کے ساتھ فوت ہو، کیونکہ اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسے کہ انسان کا جو ہے نا نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ تو گمان اچھا کرنا چاہیے اللہ سے، حسن گمان کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، انشاءاللہ یہ جو ہے نا پریشانی ٹل جائے گی، تو انشاءاللہ وہ ٹل جائے گی۔ پھر متقین کی جو جنت ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا، پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں کتنی انجوائمنٹ کی چیز ہے نا۔ اب دیکھیں دودھ کی نہر ہو، دودھ کی نہر چھوڑ تو دودھ کا آپ ذرا بل دیکھیں اور حساب دیکھیں، خالص دودھ تو ایک تو ملتا نہیں، اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ آپ وہاں پہ نور کی نہروں میں آپ انجوائمنٹ کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں شراب نہیں پیے گا، قیامت کو اس کو انجوائے، اور ایسی شراب ہوگی جس سے اس کو بے ہوشی ہوگی نہ نیند، غشی تاری ہوگی، یعنی کہ وہ الکوہل جو دماغ کو وہ نہیں کر دے گی۔ پھر پانی اور شراب کی، خالص شراب کہاں ملتی ہے، آپ دیکھیں خالص شہد، تو آپ دیکھیں کہ خالص شہد ہوگی وہاں پہ، نہریں ہوں گی وہاں پہ، ایک نہیں کہ بس تمہیں ایک چمچ، تمہیں ایک چمچ نہیں، ایک بوٹل نہیں، شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان اللہ کی خاص رحمت سے جنت میں جائے گا تو اس کی فکر ہونی چاہیے نا، اور ہر طرح کے پھل اور رب کی بخشش ہمیں جو ہے نا وہاں پہ ملے گی۔ تو یہ آج ہماری جو قرآنک جیمز تھے جو کہ ہم نے دیکھے، آج جو ہماری اسکل بلڈنگ ہے وہ انتہائی ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے جو ہے کسی کا دل کیسے جیتنا ہے، ہاؤ ٹو ون پیپلز ہارٹ۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی ہم نے سورۃ الحجرات میں وہ معاشرتی برائیاں پڑھی نا، کہ کسی کے جو ہے نا القاب، برے القاب سے نہ پکارو، تانے نہ دو، اور تحقیق کر لیا کرو، صلح کراؤ، اور پھر تانے نہ دو، بدگمانی سے بچو، تجسس سے بچو، غیبت سے بچو۔ یہ چیزیں اگر آپ کنٹرول کریں نا تو آپ دیکھیں کہ آپ جنرلی آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کسی کی ٹو میں نہیں رہیں گے، اچھا چگلی نہیں آپ کریں گے کیونکہ آپ بدگمانی نہیں کر رہے، آپ قدرتی طور پر ایسے کام کریں گے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ابھی تو بہت سی چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں جو کہ آپ کسی کا دل جیتنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی عادت نہیں کہ کوئی کسی مسلمان کو خوش کر دے۔ اچھا اصل میں آپ نے یو ہیو ٹو ون سم بڈیز ہارٹ نا، کہ آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے، تو اس کے کچھ چیزیں تو میں آپ کو بتاؤں گی، کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ لیکن یاد رکھیں کہ لوگ آج کل جو ہیومن سائیکالوجی ہے نا، اور اس میں لوگ کس کس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ دیکھا کریں پہلے، کہ اچھا میری فلانی نن ناراض ہے، یا جیٹ جٹھانی ہے، یا دیورانی ہے ناراض ہے، یا ہوتا ہے نا فیملی میں کزنز ہیں، رشتے صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں اس میں دیکھیں اگر آپ ہے کوئی ناراض ہے تو دیکھیں کس چیز سے خوش ہوتی ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے۔ کبھی کسی کا خوش ہو جاتا ہے دل، آپ اس کو فون کر لیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو آپ کوئی تحفہ دے دیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو پسند کا کوئی سوٹ دے دیں، وہ اس کا برانڈ پہنتے کہ ہائی نہیں مجھے وہ پرنٹ نہیں مل رہا، آپ اس کو اس پہ بڑا خوش ہو جائے گا، کسی کو آپ کھانے پہ بلا لیں وہ اس پہ بڑا خوش۔ تو یہ آپ سب سے پہلے نوٹ کیا کریں کہ اگلے کی جو پسند کی چیز ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے، اس کے ساتھ پہلے معاملہ اس طرح کیا کریں کہ اس کی پسند کی چیز اس کے لیے لیں تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنرلی جن باتوں پہ انسان خوش ہوتا ہے نا، کہ جب گھر میں کوئی رشتہ دار آئے تو استقبال کا انداز انتہائی اسمائل کے ساتھ، انتہائی جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کرنا۔ وہ 1 دن رہنے آ رہا ہے، 2 دن رہنا ہے، ماتھے پہ بل نہ ڈالنا کہ اچھا ہائے اب تو کھلائیں گے پلائیں گے، اب تو ناشتہ بنانا پڑے گا اور دوپہر کا کھانا بنانے کا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، اور اگر حالات
ٹائٹ بھی ہیں، تو بھی آپ دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا آپ کے. نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، چہرے پہ اسمائل رکھیں، نہیں نہیں آئیں موسٹ ویلکم. اور آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. اگر اپنے لیے کچھ رکھا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں، مہمان نوازی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے، انہوں نے نہیں کہا اچھا آپ کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے. حالانکہ ان کو تھوڑے نامعلوم سے شخص تھے جو اجنبی سے لگ رہے تھے، پر ان کو تھوڑا شک بھی شاید ہو گیا تھا، لیکن انہوں پھر بھی بھنا ہوا بچڑا لایا. یہ اللہ تعالیٰ نہ مینشن کرتے اس چیز کو قرآن میں کہ وہ جو ہے وہ مہمان نوازی میں وہ یہ چیز دے کے آئے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ گھر میں کوئی انٹر ہو تو اس کو ویلکم اچھے طریقے سے کرنا، چاہے وہ شاید آپ کو شخص پسند ہے نہیں پسند ہے، آپ کے گھر آیا نا اس کو ویلکم کریں. اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ رشتے دار ہوتے ہیں ناراض، ایک دوسرے گھر نہیں جاتے، قطع تعلقی کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ صرف اس لیے جائیں کہ نہیں وہ ناراض ہے، ہم نے ان کی بیٹی کی مبارک نہیں دی، یا ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی ہم تعزیت کرنے نہیں گئے، تو بری بات ہے جانا چاہیے. اب دیکھیں یہ ایک بڑا نارمل سی بات ہے، اگر آپ کسی گھر انٹر ہو جاتے ہیں نا تو اگلا جو ہے نا وہ تھوڑا شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ہمارے گھر آ گئے بس اب ناراضگیاں ختم. اب آپ کوئی بات نہیں، آپ بیٹی کی شادی پہ نہیں آ سکے، آپ نے افسوس نہیں کیا، آپ نے تعزیت نہیں کی، آپ نے اس میں خوشی غمی میں شامل نہیں ہوئے، تو بس. تو لوگوں کے گھروں میں جانا اجازت سے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے تو بہت ہی اچھے اسمائل سے ویلکم کریں، لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور پھر پوچھنا کہ اس کی مہمان نوازی کرنا کہ اچھا کیا کھائیں گے آپ، کیا منگاؤں آپ کے لیے، آپ کولڈ ڈرنک لیں گے یا دوسرا پانی لیں گے، اچھا چائے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ لوگ، میٹھا، کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کہیں بس چائے بن رہی ہے، بس چائے آ رہی ہے، یہ نہیں آپ چائے تو نہیں پیئیں گے، اگلا کہے گا نہیں نہیں میں نہیں پیوں گی، تو آپ کو اس کا مطلب یہی چاہ رہے تھے نا، ہم نے پوچھا بھی نہ پوچھنے کے برابر. اچھا چاہے تو نہیں بنا وہ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام بنا ہوا بچڑا لے آئے تھے. اور بچڑا آپ دیکھیں لانا اور کتنا مہنگا پڑے، اور بندہ کہ ہائے ہائے کون اتنی ایفرٹ کرے، بھنا ہوا وہ بھی بچڑا. تو ہائے توبہ توبہ، پہلے کوئی لے کے آئے پھر اس کو میں روسٹ کروں پھر کتنا مشکل ہو جائے. ہم ایفرٹ نہیں کرتے نا نیکیوں کے لیے. تو آپ دیکھیں آپ کہ نہیں نہیں آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے، نہیں نہیں باجی آپ کھائے کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گی. اگلے کو ایک فیلنگ دلائیں کہ یو آر امپورٹنٹ فار می. اگلا کہ اچھا نہیں کھانا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں جا رہی ہوں، اچھا ٹھیک ہے اوکے بائے خدا حافظ، ٹھیک ہے نو پرابلم. کہ نہیں نہیں مجھے تھا کہ ان کا وہ ضروری ہوگا نا کام، آپ نے ایک دفعہ کہا ہی بھی نہیں نا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اب وہ آیا آپ کے گھر، آپ وہ سلام سے اچھی طرح سے ملے، اب وہ بیٹھ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے آپ سے، آپ کے بس میں چائے رکھ کے ابھی آتی ہوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں، میں ہلکی آگ پہ نا چائے چڑھا آتی ہوں، چائے کا پانی رکھا آتی ہوں. اگلے کو فیلنگ تو دلائے نا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے کی. بے شک آپ کو پسند نہیں آتا، دیکھیں کوئی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آپ کو 100% بہت پسند ہو اور آپ اس کے ساتھ معاملہ بہت اچھا رکھیں. نفرتیں گرجیز اور وہ اپنی جگہ، میں نے تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ تمہارا اگر کوئی دشمن ہے نا اس کے ساتھ اس کو سلام کرو، اس کا اچھا معاملہ کرو، ادفع باللتی ہی احسن. یہ چیز اس کو نا بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو شرم آتی ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے اس کا برا کیا، میں سے پھر بھی اچھا اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو مجھے میرا خیال ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں جو افراد ہیں، ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے گھر میں ہوتی ہے نانی دادی یا چچی ہوتی ہیں، گھر میں اور لوگ ہوتے ہیں اور ملازمیں ہوتی ہیں، ان کی خدمت کر کے دل جیتے ہیں ان کا. آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ بزرگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمیں بیٹے کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے پاس تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے سے گپ شپ لگاؤ. وہ بوڑھ بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں انٹرسٹ ہوتا کہ ہمیں باہر لے کے جاؤ کھلاؤ پلاؤ اور یہ وہ. کئیوں کو تو یہ بھی ہوتا ہے، کئیوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بس بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھو، میں نے ہمت ہی نہیں ہے باہر جانے کی. بیٹھ کے تھوڑا سا باتیں کی، دادی اماں نانی کو تھوڑا سا سر میں تیل لگا دیا، تھوڑے سے کندھوں کی مالش کی، ایسے مساج سا کیا، پاؤں پہ لوشن لگا دیا، تھوڑا سا ان کا خیال کیا. اور دادی جی امی آج آپ نے کتنے پارے پڑے ہیں، اچھا تھک گئی ہوں گی آج، تو بڑی لمبی تو تسبیح ہو گئی ہے، اچھا آج چائے میں منگا رہی ہوں. پھر وہ مجھے یاد ہے ہماری نانی کو نا ہم جب بھی جاتے تو وہ بڑے شوق سے منگاتی، وہ ٹائیاں ملتی تھی پہلے یا نا کیک رس ٹائپ. تو کہتی اچھا کی کھاؤ گے، تو میں سموسے منگانی آئی. حالانکہ دیکھیں ویلکم کا انداز ہے نا کہ وہ ہمیں یادیں ہماری ذہنوں میں ابھی بھی. تو ایک دن ہمیں بھی دادی یا نانی بننا ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ہماری کیا میموریز ہوں گی جب ابھی ان کو نہ پیار سے پوچھتے ہیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، اور تم لوگ کو میں شکایت لگاؤں گی تمہاری ماں کو، تم لوگ کو یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کرنے کا کہ نفرتیں نہیں کرنی. تو ہمیں جو نانی دادی گھر میں لوگ موجود ہیں ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیتے. اور نانی دادیوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، وہ نہیں سن رہا تو پیار سے سمجھائیں، بجائے کہ ڈانٹ ڈپٹ. دیکھیں جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ خیر کی طرف آئے گا کیونکہ آپ نے نرمی سے بات ہی نہیں کی؟ اٹس ویری لاجیکل.
تو دل جیتنے کے لیے نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اگلے کی خدمت کرنی ہے، اور بڑھ بڑھ کے اس سے پوچھا، اچھا دادی ماں، نانی ماں، آپ کے کپڑے استری کر دوں؟ اچھا آپ کو کیا، کیونکہ اکثر دادیاں نانی بزرگ ہوتی ہے نا، روزے نہیں رکھتی، تو بیچ میں پوچھ لینا، کیونکہ وہ کہتی نہیں بیٹے میں آپ کے ساتھ افطاری کروں گی، کچھ بنا کے لے جانا، دادی چھپ کے کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، ہم سب نہیں دیکھ رہے آپ کو، اور بیچاری صرف یہ ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے تو میں، تو آپ دیکھیں کس طرح لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں، پھر پانی لا دینا، پوچھنا، میں آپ کے کپڑے سی کر دوں، میں آپ کا بیڈ ٹھیک کر دوں، میں آپ کی کنگھی کر دیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں، ان کی دعا لے سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں رشتہ داروں کو تحائف دینا، صلہ رحمی کے، اسپیشلی جو رشتہ دار ہیں، رحم کے جو رشتے ہیں آپ کے، ان پر، اور اسپیشلی جو رشتہ دار ہیں جو دور پار کے بھی ہیں لیکن آپ کے رشتہ دار ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ روابط، فون پہ بات کریں، فون پہ اگر کسی وجہ سے نہیں ہے تو آپ گھر جا سکتے ہیں، تحائف دیں، ملک سے باہر ہے تو پھر فون ہی کرنا پڑے گا، لیکن قریب رہتے ہیں سیم سٹی میں ہے تو آپ جائیں عید والے دن، کوئی کیک لے گئے، کوئی فروٹ باسکٹ سی بنا کے لے گئے، اس پہ عید مبارک لکھ لیا، شاید کوئی اگر جتنی جس کی استطاعت ہے کوئی چھوٹا موٹا گفٹ لے لیا، جتنی جس کے ساتھ ہے ویسے چلے گئے، یا آپ کے کہ ہمارے گھر آئیں، آپ ہمارے ساتھ چائے پیئیں، کھانا کھائیں، جو آپ کی سہولت ہے، آپ کو آسانی ہے، سمپل رکھیں اس کو، لیکن روابط رکھیں، اب کہیں کہ ہائی وہ اتنی بڑی چائے کون لیوش بنائے اور اتنے کھانوں کی ڈشز کون بنائے، تو میری تو ہمت نہیں ہے، کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی چیزوں کو مینج کرنے کی، تو اتنی ایفرٹ کون کرے؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنے رشتہ داروں سے صرف نام ملنے کی وجہ سے ایفرٹ کرنی پڑے گی، بلانا پڑے گا، چھوڑو چھوڑو کتنا کوئی نہیں ہے، نہیں، ان سے رابطے قائم کریں، تحائف بھیجیں، تحفوں سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، میں نے نوٹ کیا، اور نیچرل سی بات ہے، مجھے بھی کوئی گفٹ ملے میں بہت خوش ہوتی ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی مزے کی چیز کوئی دے، یا آپ کو کوئی کپڑے دے، یا گفٹ دے تو آپ خوش نہ ہو، تو یہ دل جیتنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو رشتے داروں کو تحائف دیں، اور آپ کو لگتا ہے نا کہ تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اب تو بڑے واؤچر آ گئے ہیں کہ آپ نا ایک بنا کے نا کارڈ سا، جس میں واؤچر ہے کہ 10 کی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں سے، وہ آپ دیں، گفٹ کارڈ جسے کہتے ہیں، تو وہ اپنی پسند سے خود شاپنگ کر لیں گے، اب تو گروسری کے بھی آ گیا ہے کہ آپ وہ گروسری بھی کر سکتے ہیں، تو اگلے کو اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ڈاؤن نہیں ہوتی کہ ان کو لگا کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کو آپ اپنی پسند سے عید پہ پلیز چیزیں لے لینا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا لوں، پلیز آپ اپنی پسند سے لے لینا، یا آپ کو لگا کہ وہ مائنڈ کریں گے تو پھر آپ خود لے جائیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی بہت تو آئیڈیا ہو جاتا ہے، جنرل جو ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے کے ان کے پاس جائیں، کہ ہم عید والے دن یا چاند رات کو آئیں گے اور ہم انشاءاللہ بیٹھ کے چائے پیئیں گے، گپ شپ لگائیں گے، یا آپ ہمارے گھر آ جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا نا، تو اس طرح پھر آپ دیکھیں کس طرح آپ کے گھر میں رشتہ دار ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کی چچیاں، بہت لوگ ہیں جو ان کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، ان کی کامیابی ہوتی ہے، یا ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، اور آپ کے، میری بیٹی کی تو بھی شادی کی ڈیٹ نہیں فکس ہوئی ہے، اور آپ کو ایک نیچرل سی ایک نا حسد ہوتا ہے، اور ایک اندر سے کڑن اور جلن ہوتی ہے، اور آپ غصہ سے مبارک نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں دیکھو اس کی خوشی کی بات ہے، میں کیوں ایسے کروں؟ آپ اپنا دل بڑا کریں، آپ کہیں اس کی خوشی میں نے شامل ہونا ہے، اس کی بیٹی کو اللہ نے کیا، تو اللہ اللہ وہی اللہ کی ذات ہے جو میری بیٹی کا بھی انشاءاللہ اچھا رشتہ ہو جائے گا، یا اس کی بیٹی کی اولاد ہوگی، یا میری بیٹی کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے اس کا، بلکہ میں اس کے لڑکے ہیں، میری بیٹی کے لڑکے، یہ نیچرل سی بات ہے، خاندانوں میں یہ چیزیں بہت کامن ہے، اور یہ نہ چاہتے بھی ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، ایک جیلسی چل رہی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی کامیابی پہ خوش ہوں، ان کو مبارکباد دیں، اور ایک بات بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آگے خوش آباد رکھے دونوں کا، میاں بیوی کو خوش آباد رکھے، کوئی تحفہ دے دیا، کوئی جس سے اگلے کو فیلنگ آئے کہ آپ ان کی خوشی میں واقعی شامل ہیں، یا ایک بس آپ نے رسم پوری کرے جا کے جی سلامی کے پیسے دے دیے، ہاں ہماری تو بیٹی کیوں ہی نہیں، ان کی تو ہم کیوں جائیں، یا گئے بھی تو اتنا برا رویہ کیا، یا ایسے کوئی نہ کوئی بات کی وہاں پہ جا کے جس سے نفرت پھوٹے، ان چیزوں سے بچیں، پھر لوگوں کی غمی اور خوشی دونوں میں شریک ہوں، غم کا مقام ہے، ان کو پیسوں کی فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہے، فوتگی ہو گئی اس میں جائیں، دیکھیں یہ چیزیں بیسیکلی انسان کا دل خوش کرتی ہیں، اس سے تعلقات آپس میں اچھے ہوتے ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی جو ہے نا ایفرٹ نہیں کرتے، یا کہتے ہیں ہائے فلانا کیا کہے گا، فلانا میں نہیں کر رہی، میں نہیں کر رہی، تو آپ دیکھیں کہ میں نہیں کر رہی، میں نہیں کر رہی، آپ نے کرنا الگ ہی خاطر ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں اب میں یہ وہ نہیں، اب میں نے اللہ کی خاطر کرنا ہے نا، تو پھر باقی جو لوگ جو مرضی کے، ڈزنٹ میٹر، اور مجھے اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں نے اپنا معاملہ لوگوں سے اچھا کرنا ہے، اس طرح بڑھ بڑھ کے کام کیا کریں، اچھا میں جا رہی ہوں، آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے، چلے میں آپ کا بھی کروں گا، اچھا دوپٹے کے لیے سے عید کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی آپ کا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا رہ جاتا ہے، آپ نے ویسے تو عید کی تیاری کوشش کریں رمضان سے پہلے کر لیا کریں، لیکن کچھ ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی کلپ پونی یا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، چوڑیاں مہندی ہے، کچھ رہ جاتے ہیں اینڈ ٹائم پہ، بندہ کہتے ہیں اینڈ میں لے، تو آپ جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی لے آئیں، میں نے کہا آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی لے آتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے لا رہی تھی، یا مہندی تھی تو 2 مہندی اٹھا لیں،
کہ چلے مل کے مہندی لگائیں گے رات کو، تو ایک محبت سے چائے بنائیں گے، کوئی کیک یا کوئی چیز لے کے چلے، ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ، آج کل تو بڑے وہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں آئی ہوئی ہیں، کوئی اتنی ایفرٹ نہیں لگتی، دو چار اس میں مہندیاں ڈالیں، دو چار چوڑیاں ڈالیں، اور اس میں عید کارڈ لکھیں عید مبارک، اور لے جائیں ساتھ سیمیوں کا پیکٹ رکھ لیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو 4-5 ہزار کا سوٹ آنا ہے یا 6-7 ہزار کا، اس سے بہتر ہے آپ 1000 میں فارغ ہو جائیں، اور ایک چھوٹی چھوٹی وہ بنا کے تو ان کو ایک باسکٹ سی کہیں عید میں ہم عید مبارک کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ بڑی نیٹ کی بڑی ٹوکریاں آ گئی ہیں، بڑا اور ٹرینڈ ہے، کپس آ گئے، اس میں کپس میں کوئی ڈرائی فروٹ یا کچھ چیز ڈال دیں اور آپ جائیں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں عید ملنے، تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کیا استطاعت ہے، پر ضرور رابطے میں نہیں تو اس میں تحفہ دینا، اچھے اخلاق سے ملنا، مہمان نوازی کرنا، گھر میں انوائٹ کرنا، کسی کی خوشی میں شامل ہونا اور کسی کے غم میں شامل ہونا، اور بڑوں کو رسپیکٹ دینا، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، اور متنفر کرنے والے کام نہ کرنا بلکہ ایسے کام کرنا جس سے اگلے کا جو ہے نا دل خوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے والا ہو۔ اور ویسے دیکھیں بڑا اچھا موقع آ رہا ہے، کوئی آپ کا بہن بھائی رشتے دار ناراض ہے نا، آپ رمضان میں نہیں کر سکے اس کو کال یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے انسان نہیں کر سکا، آپ ابھی یہ جو ہے نا 2-3 دن ہے اس میں ہمت کریں، دعا مانگے اللہ تعالیٰ میرا دل نرم کر اور مجھے توفیق دے کہ میں جو ہوں اس کو نا رابطہ واپس رکھوں اور تیری خاطر تیرا چہرہ پانے کے لیے، حالانکہ انتہائی آپ کو نفرت ہے اس شخص سے، اس خاندان سے، پر آپ کے نہیں اللہ تعالیٰ تجھے قطع رحمی نہیں پسند کہ رشتوں کو توڑنا، وہ تو جنت میں نہیں چاہے، نہیں میں نے جوڑنا ہے، تو ہر وہ کام کرے جیسے رشتے دار گھر والے، اب دل جو ہے نا گلی محلے والے بھی کہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکنا، وہ اونچی آواز میں کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس کی وجہ سے ان کا آرام کا ٹائم ہے اور آپ خلل پیدا کر رہے ہیں، تو کتنی چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کی سہولت کے لیے آپ ان کا وہ خیال رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، اب باعث تکلیف نہ ہو، باعث اذیت نہ ہو، بلکہ آپ ان کا دل جیتے، ان کی خوشی کا باعث ہو، تو آپ دیکھیں خام خام میں آپ کو مفت کی دعائیں ملیں گی، اور کسی کی دعا لے لیں آپ دیکھیں بہت آپ کو زندگی میں فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم لوگوں کی دعائیں لینے والے ہوں نہ کہ بدعائیں لینے والے ہوں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کا دل خوش کریں، اور نیت کیا ہو اللہ کا چہرہ پانے کے لیے۔ اللہ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ کل 27ویں روزے کے ساتھ 27ویں پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آج 27ویں کی بھی رات ہے، ایک طاق رات ہے، آج کمر کس لیں اور اپنی روٹین بنائیں عبادت کی، بہت ہی تسبیحات اور اسپیشلی قرآن کو زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے قیام میں کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے اس کے بعد سلام پھیر کے بھی آپ قرآن کھول کے پڑھیں کہ لوگ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے نا، تو کئی جگہوں پہ بھی قیام اللیل کرایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں چلے جائیں، وطر میں دعائیں کرائی جاتی ہیں، اس میں شامل ہو، استغفار کریں اور ذکر اذکار کریں، اور آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر ہے نا جس میں قدر اور جو ہے نا معاملات آگے لکھے جائیں گے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے کیا رزق ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے دعائیں مانگیں، کسی کی شادی ہونی ہے، کسی کی کیا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھی قسمت کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔